कायनात में कोई दूसरे ना आए। वो नबी रहमत, वो सैयदुल मुरसलीन, वो सरवरे कौनैन, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिनके बारे में हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि लक़द रअयतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी लैलति अस्बहान, सही मुस्लिम की रिवायत इरशाद फरमाया कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मर्तबा 14वीं चांद की जो रात होती है, चांदनी रात में मैंने अल्लाह के नबी को देखा। आपने सुर्ख कलर का, रेड कलर का जुब्बा पहन रखा था। मैं कभी आपको देखता, कभी चांद को देखता, कभी चांद को देखता, कभी आपको देखता। अल्लाह की कसम मेरी नजर में चांद आपसे ज्यादा खूबसूरत नहीं था, आप उससे ज्यादा खूबसूरत नजर आ रहे थे मेरे नबी को। अब सोचिए ना, आपसे पहले जितने अंबिया आए वो लिमिटेड पीरियड के लिए नबी बनाए गए। आप इस कौम के नबी, आप इस कौम के नबी, इतने टाइम तक आपको दावत देना है। आपके बाद जो नबी आएंगे आपका मनसूख करेंगे, नया दीन लेकर आएंगे, अपने एतबार से दावत का काम करेंगे। पर अल्लाह के नबी की खासियत है कि आपके बाद तो कोई नबी आने वाला ही नहीं। कयामत तक आने वालों के लिए अगर अब नबूवत है, रिसालत है, तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो कितना परफेक्ट बनाना होगा आपको भाई। ऐसा मॉडल अगर बनाना हो कि इसके बाद नया मॉडल बनाया नहीं जाएगा, इस मॉडल को कंटिन्यू वर्किंग करना है। कब तक? जब तक कयामत कायम ना हो जाए। तो आपको ऐब से बचाना होगा, कमियों से बचाना होगा, बेहतरीन बनाना होगा। 100% अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको इतना खूबसूरत, इतना प्यारा और इतना आला दर्जे का बनाया था कि आपके बारे में हजरत जाबिर कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 14वीं रात की चांद में देखा। उस रात की चांदनी में देखा तो अल्लाह की कसम मैंने जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो आपसे ज्यादा खूबसूरत मुझे चांद नजर नहीं आ रहा था। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि लक़द शममतु अंबरन वाला मिस्कन वाला शयअन अत्यब मिन रिह रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि लोगों, मैं अल्लाह के नबी का खादिम था, मैं आपकी खिदमत करता था। मैंने किसी अंबर में, किसी मुश्क में, किसी इत्र में वो खुशबू नहीं पाई जो खुशबू मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर से आया करती। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसी खुशबू, ऐसा जिस्म मुबारक, ऐसी खूबसूरती मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की थी जो खूबसूरती अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी को अता नहीं की थी। सिर्फ खूबसूरती नहीं, खूबसूरती भी अता की थी। सीरत, कैरेक्टर, किरदार, अखलाक, अंदाज, इस दर्जे का रब्बुल आलमीन ने आपको अता किया था कि जो आपसे मिलता वो आपका हो जाता, जो आपसे मिलता वो आपका हो जाता। आपका दुश्मन भी कभी आपकी बुराई न कर पाता, गर्चे आपका दीन ना माने, गर्चे इस्लाम ना माने, लेकिन अगर पूछा जाता कि मोहम्मद रसूलुल्लाह कैसे, तो वो कहता उन जैसा शख्सियत को मैंने नहीं देखा, उन जैसा अखलाक, उन जैसा किरदार, उन जैसी जबान, उन जैसा अंदाज जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया, वो किरदार, वो अखलाक उस दौर में किसी के पास था ना कयामत तक किसी के पास होगा। किस किस पैराए में आप देखेंगे, नौजवान है, 18 साल की उम्र है, थोड़ी उम्र आगे बढ़ रही है, जवानी की दहलीज है, न जाने कितनी ख्वाहिशात हमारे पास होती हैं, जानते हैं हलाल है फिर भी हराम करते हैं, जानते हैं नहीं करना चाहिए फिर भी वही करते हैं। न जाने कितनी ख्वाहिशात एक नौजवान में होती है। और जवानी में आमतौर पर कोई इंसान मशहूर नहीं होता। मशहूर कब होते हैं? 30 साल, 35 साल, 40 साल की उम्र जब होती है, एक अमल करने लगता है, आदमी मशहूर होने लग जाता है। पर वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वो आपका किरदार, वो आपका अखलाक, वो आपका अंदाज था कि आप उस दौर में इतने मशहूर हो चुके थे कि उस दौर की मशहूर खातून हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पैगाम भेजा कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह करना चाहती हूँ। नौजवान से निकाह करना चाहती है कौन? जिनसे मक्का के सारे सरदार निकाह करना चाहते हैं। मशहूर औरत, पैसे के एतबार से, इज्जत के एतबार से, हसब नसब के एतबार से उस दौर की सबसे मशहूर खातून हजरत खदीजा ने आपके किरदार, आपके अखलाक को इतना ज्यादा अच्छा पाया कि कहा अगर मैं निकाह करूंगी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अभी उम्र जरा सी आगे बढ़ी है, काबा की तामीर की जा रही है। इख्तलाफ हो गया कि काबा की तामीर तो हो गई है, पर हजरे अस्वद को उसकी जगह पर कौन लगाएगा? इतना झगड़ा के करीब था कि क़िताल कर दिया जाएगा। मौलाना सफीउर रहमान मुबारकपुरी साहब ने रहीकुल मख्तूम में और दूसरे सीरत के लिखने वालों ने तफसील से इस वाक़े को लिखा कि इख्तलाफ इतना बढ़ गया कि हल नहीं निकल रहा था। पर उस दौर में एक नौजवान जो अपने सच्चाई और अमानतदारी में ऐसे मशहूर थे कि लोगों ने कहा कि ऐसा करते हैं, कल काबा में सबसे पहला जो आदमी एंट्री करेगा उस पर अपना फैसला करवा लेंगे। सारे कुफ्फार उस दौर के मौजूद, बड़े बड़े सरदार मौजूद, जैसे ही उस 25 साल के नौजवान को आते हुए देखा, जैसे ही मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु
علیہ وسلم نے انٹری کی, سب نے ایک زبان کہا جاء صادق و امین, سچا اور امانت دار آ گئے, جو فیصلہ کرے گا وہ ہمیں منظور. ہمارے کردار ہے ایسے مشہور, محبت 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 رسول, اعلان بھی ہے, دعوے بھی ہیں, باقاعدہ جھنڈے بھی لگاتے, فلیکس بھی لگاتے, ہر جگہ اسٹیٹس بھی لگاتے, پر محبت کا مطلب ہم نے کیا سمجھا ہے؟ اعلان. اسی کی تو تکلیف ہے ان کو کہ یہ محبت کا مطلب اعلان نہیں, یہ محبت کا مطلب عمل بتاتے ہیں, یہ عمل کی بات کرتے ہیں, یہ اللہ کے نبی کے عمل کو عام کرتے ہیں, یہ ان کی سنتوں کو عام کرتے ہیں. اسی کی تو تکلیف ہے. اگر آپ بات کرنے والے بن جاؤ آپ سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی, آپ عمل کرنے والے اگر بنو گے تو آپ سے تکلیف ہوگی. اور میں تو کہتا ہوں کہ اگر آپ کو دین کی بنیاد پر ڈانٹا جائے, مارا جائے, پریشان کیا جائے, کاروبار برباد کر دیا جائے, یاد رکھو کہ آپ کا ہر سیکنڈ عبادت لکھا جائے گا انشاءاللہ, کیونکہ آپ کو پریشان دہیج کے لیے نہیں کیا جا رہا ہے, کاروبار کے لیے نہیں کیا جا رہا ہے, عام کا معاملات کے لیے نہیں کیا جا رہا ہے, آپ کو پریشان اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ آپ محمد رسول اللہ کی سنتوں کو عام کر رہے ہو, سچے دین کو عام کر رہے ہو, صحیح منہج کو عام کر رہے ہو. تو یاد رکھو اس راستے میں آپ کا رات, آپ کے دن, آپ کی زندگی جب تک گزر رہی ہے انشاءاللہ عبادت لکھی جائے گی. مومن ڈرتا نہیں, مومن ٹینشن نہیں لیتا, مومن فکر نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ اس کا رب اس کے ساتھ ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل, ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے, اور اگر وہ ساتھ ہو تو وہ بہترین کارساز ہے, اس سے اچھا کوئی کرنے والا نہیں ہے. محمد الرسول اللہ کی پوری زندگی, میں کہتا ہوں کہ صرف مسلمان نہیں, غیر مسلموں میں سیرت کو عام کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو بتاؤں, لاک ڈاؤن کے دور میں میں نے درس قرآن جب میرا مکمل ہوا, میں نے سیرت النبی کی باقاعدہ ایک سیریز بنائی. 34 درس پر میں نے یوٹیوب پر اپنے چینل پر بھی اپلوڈ کیا ہے, باقاعدہ سیریز چلائی. آپ یقین نہیں کریں گے کہ مسلمان تو مسلمان, مجھے غیر مسلموں کے فیڈ بیک ملے کہ جب ہم غزوہ سننا شروع کرتے تو بند کرنے کا من ہی نہیں ہوتا. تو سیرت اتنی پیاری, آپ کی سیرت اتنی پیاری ہے. جب وہ سیرت ہم سنتے ہیں نا, جبکہ ہم نہیں جانتے کون ابو بکر صدیق, کون عمر ابن خطاب, کیا مکہ, کیا دین, کیا عبادت, کیا توحید, کچھ پتا نہیں ہے, پر وہ ہسٹری سننا بڑا اچھا لگتا ہے, ان کی زندگی سننا بڑا اچھا لگتا ہے. اور ایک چیز پر اور ہمیں فخر ہونا چاہیے, ہم سے پہلے انبیاء بہت سارے آئے, ہمارے نبی کے پہلے بہت سارے انبیاء ہیں. حضرت عیسیٰ ہیں, حضرت موسیٰ ہیں, آپ کے پہلے حضرت ابراہیم, اسماعیل, اسحاق, یعقوب, یوسف, ایوب, نہ جانے کتنے انبیاء ہیں. پر اس دنیا میں ایک اکیلے نبی محمد الرسول اللہ ہیں جن کی ساری زندگی ہمارے پاس موجود ہے. میں نے خود جب سیرت کو پڑھا اور پڑھایا, پہلی مرتبہ میرا اتفاق تھا کہ میں نے سیرت کو باقاعدہ پڑھایا. جب میں نے پڑھانا شروع کیا خود مجھے لگا کہ واقعی اللہ کے نبی کی زندگی کا تو کوئی پہلو ہی نہیں چھوڑا اللہ رب العالمین, ہر چیز بتا ڈالی, پیدا ہونے سے لے کر. ورنہ آپ سوچئے نا, 40 سال میں آپ نبوت کا اعلان کرنے والے, اس کے پہلے کی زندگی کا کیا کام؟ اس کے پہلے کون یاد رکھے گا جب آپ مشہور نہیں ہیں, آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے, کوئی جانتا پہچانتا نہیں ہے, لیکن اس کے پہلے ہی پتا ہے 18 سال میں کیا کیا, 6 سال میں کیا کیا, شک صدر کب ہوا, سینہ کب چاک کیا گیا, دودھ پلانے کے لیے کون لے کر گئے, کون لے کر آئے, آئے گئے تو کیا حالات بنے, جوانی کیسی چلی, نکاح کیسا ہوا, تجارت کیسے کی, آپ عرب میں کیسے تھے, مکہ میں کیسے تھے. اس کے بعد نبوت, ایک ایک لمحہ, ہر دن, ہر چیز, ہر تاریخ اللہ رب العالمین نے محفوظ اس لیے کروائی کہ تم سے محبت کرو. محبت کا مطلب میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ محبت کے اس مطلب کو سماج میں عام کرو, اپنے شہر میں عام کرو. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ میں سے اس ایریے میں, اس کے آس پاس کے وہ ایریے جہاں پر ابھی تعداد کم ہے نا, آپ یہ سمجھ لو کہ آپ پر فرض عین بن چکی ہے دعوت, فرض کفایہ نہیں. فرض کفایہ کب ہوتی ہے؟ جب بہت سارے لوگوں میں دعوت دینے کا کام ہو اور بہت سارے دعوت دینے والے ہو. آپ یہ سمجھو کہ آپ میں سے ہر انسان کا مشن ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو عام کرنا. ہر انسان کا مشن, ٹارگیٹ بنانا ہوگا, ریگولر ٹارگیٹ بنانا ہوگا. آج اس سے بات کروں گا, کل اس سے بات کروں گا, سنڈے ان سے ملوں گا, ان سے ملوں گا, کیونکہ آپ ابھی دعوت کے ابتدائی مرحلوں پر چل رہے ہیں. آپ کے ذریعے دعوت عام ہو رہی ہے. جتنے لوگوں تک آپ اس دعوت کو پہنچائیں گے نا, انشاءاللہ جب آپ مریں گے نا, آپ کو سکون ہوگا کہ الحمدللہ میں تیرے دین کو عام کر کے آیا, میں تیرے نبی کی دعوت کو عام کر کے آیا, میں احادیث رسول کو عام کر کے آیا. اس راستے میں اللہ تعالیٰ جتنی رکاوٹ آئی نا, سب کو میں تیرے دین کے لیے برداشت کر کے آیا. وہاں پر بھی سکون ملے گا, قبر میں بھی انشاءاللہ سکون ملے گا, اور اللہ نے چاہا تو جنت میں اعلیٰ مقام ملے گا انشاءاللہ. اللہ کے نبی کی محبت, محبت کا مطلب کس ذات سے محبت کر رہے ہو. آدمی کیا ہوتا ہے نا, محبت تب زیادہ ہوتی ہے جب ذات پتا ہو. ہمیں ذات ہی پتا نہیں ہے تو محبت کہاں سے ہوگی بھائی. ذات کے نام پر کیا جانا, ان کے بارے میں 4 جھوٹ جو سماج میں عام کر دیے گئے کہ آپ تو فلاں مخلوق تھے, آپ تو ایسا غیب جانتے تھے, آپ کو تو حاضر و ناظر معاملہ تھا. 3-4 چیز بتا دی, بات ختم. اس کے علاوہ سیرت جانتا کون ہے؟ آپ کے ابا کون, آپ کی امی کون, مکہ میں کیا ہوا, مدینہ میں کیا ہوا, آپ کے بچے کتنے, آپ کے نواسے کتنے, کیا 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 نہیں کیا, کیا دعوت دی, کچھ نہیں جانتے. محبت کے نام پر ہم جانتے کیا ہے؟ ہاں, دنیا میں کرکٹر سے اگر محبت ہو اس کی پوری ہسٹری پتا ہوتی ہے,
اگر ہیرو ہیروئن سے محبت ہو اس کی پوری ہسٹری پتا ہوتی ہے، پر میرے اور آپ کے نبی جن سے محبت کرنا تو ایمان ہے، کوئی کمپیریزن نہیں ان دونوں کا، اس محبت اور اس محبت کا سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ تو جن سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے، ان کے بارے میں ہم کتنا جانتے ہیں، ان کی سیرت کو کتنا جانتے ہیں، ان کے غزوات کو کتنا جانتے ہیں، مکی زندگی کے بارے میں کیا جانتے ہیں، مدنی زندگی کے بارے میں کیا جانتے ہیں۔ میں کہتا ہوں زیادہ نہیں تو کم سے کم الرحیق المختوم کو 2-4 بار پڑھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری بن گئی۔ سیرت کو اگر عام کر دو نا، بہت سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے، بہت سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، ہمارے یہ آپسی اختلافات کہ ذرا سے اس میں بھی ٹوٹ کر بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ سارے اختلافات کا خاتمہ ہو جائے اگر ہم صحیح معنوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ محبت کیوں نہ کریں؟ احسان کتنے ہیں آپ کے، وہ احسان کہ جن کو یاد کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے قرآن میں ہمیں بتایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ مومنوں کو بڑا منی اللہ رب العالمین ایک طریقے سے احسان یاد دلا رہا ہے کہ لقد جاءکم رسول ہے، تمہارے مومنوں تمہارے پاس تو ایسے رسول آئے ہیں کہ تمہیں اگر کوئی تکلیف ہو تم سے زیادہ وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، تمہارے لیے وہ بڑا لالچ رکھتے ہیں کہ اچھائیاں لاؤں اور اپنی امت کو دے دوں، اچھائیاں لاؤں اور اپنی امت کو دے دوں، وہ تم کو ساری اچھائیاں دینا چاہتے ہیں۔ حریص علیکم اور بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، مومنوں سے بڑی الفت کرتے ہیں، تم سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اور محبت کی صرف ایک مثال دیکھ لو، 5 وقت کی نماز، احادیث میں تفصیل سے جن کو بتایا گیا، اللہ تعالیٰ نے معراج پر بلایا، آسمان پہ بلایا، بلانے کے بعد کہا کیا، ساری گفتگو ساری بات چیت اینڈ میں کہا تحفہ کیا ہے، 50 وقت کی نماز لے کر آ گئے۔ حضرت موسیٰ نے کیا کہا، بہت زیادہ ہے، بنی اسرائیل کو دیکھ کے نہیں پڑھیں گے یہ لوگ، جا کر بات کرو۔ محبت دیکھیے، امت سے محبت، امت پر احسان، امت کے لیے اچھائیاں تلاش کرنا، گئے اللہ سے بات کرنے، 5 کم کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، اب 5 وقت کی نماز 50 کو 5 کر دیا، پر کیا کہا، یہ آپ کی محبت تھی، یہ آپ کی اچھائی تھی، یہ آپ کا احسان تھا ہمارے اوپر کہ رب العالمین نے کہا کہ میرے پاس فیصلے بدلے نہیں جاتے، اگر آپ کی امت میں کوئی 5 بھی پڑھے گا اسے 50 وقت کا ثواب ملے گا۔ سوچئے، ہم سے پہلے ہم پڑھتے ہیں امتوں کی عمر کتنی ہوتی تھی، 900 سال 800 سال، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تو صرف دعوت ہی دی تھی، عمر کتنی رہی ہوگی، لمبی لمبی عمر۔ پر میرے نبی کا کتنا بڑا احسان، ان کے ذریعے اللہ کا کتنا بڑا احسان کہ اگر ایک دن میں 5 نماز پڑھو 50 کا ثواب ملے گا۔ آپ کاؤنٹ کرتے جاؤ، جتنے سال نماز پڑھ رہے ہو اس کو آپ 50 سے کاؤنٹ کر لو، کتنی نمازیں آپ کی ہو گئی۔ اسی کے ساتھ ساتھ کہا لیلۃ القدر، ایک رات تمہیں ایسی دے دی، ایک رات عبادت کرو 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب دیا جائے گا۔ یہ میرے اور آپ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے درجہ ہی تو عطا کیا تھا کہ ان کے ذریعے امت کو ایسا دین دیا گیا جس میں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، اتنی آسانیاں، اتنے بڑے احسانات کہ میرے اور آپ کے نبی کا وہ مشہور فرمان صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے تفصیل سے، جس میں شفاعت کا پورا ذکر ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ لکل نبی دعوت مستجابہ، جتنے نبی اس دنیا کے اندر آئے، جتنے انبیاء کو دنیا میں بھیجا گیا، اللہ رب العالمین نے سب کو ایک دعا ایسی دی تھی، دعائے مستجاب، مانگو جگہ پر رزلٹ دیا جائے گا، آپ مانگو ابھی آپ کو رزلٹ دے دیا جائے گا۔ ایک دعا سب کو دی، آپ کو بھی دی، آپ نے وہ دعا استعمال کی۔ اب آپ کی پوری زندگی کے حالات اٹھا کر دیکھو، اگر آپ نے کبھی سیرت کو پڑھا ہوگا نا، پوری سیرت کو اپنے سامنے ریوائز کرو، پکچرائز کر کے دیکھو کیا سیرت تھی آپ کی۔ مکہ میں پریشان، قتل کی سازشیں، گھر کے باہر تلواریں لے کر لوگ کھڑے ہیں، اجڑی پھینکی جا رہی ہے، صحابہ کرام کو شہید کیا جا رہا ہے، غزوہ احد میں آپ کو پریشان کیا جا رہا ہے، دندان مبارک شہید ہو گئے ہیں، آپ کے گالے مبارک میں خون گھس گیا ہے، ہر طرح کی تکلیفیں برداشت کر لی، پر دعا مانگی نہیں۔ کہا کیوں نہیں مانگی؟ کہا کل روز قیامت جب سارے لوگ پریشان ہوں گے، ساری امتیں پریشان ہوں گی، اللہ تعالیٰ ناراضگی میں ہوگا، غصے کا عالم ہوگا، غم کا عالم ہوگا، سوا نیزے پر سورج ہوگا، پسینے میں لوگ ڈوبے ہوں گے، تب میں اپنی دعا کو استعمال کروں گا اور کہوں گا اے اللہ تعالیٰ میری امت میں جس نے شرک نہیں کیا تو سب کو معاف کر دے۔ اللہ سب کو معاف کر دے۔